आधी रात का वक़्त था जब एक झटके से हनम की आँख खुली थी। आज काफ़ी दिनों बाद उसे अपना वो ख्वाब नज़र आया था, जिसमें उसे कोई आके दरिया में धक्का दे देता है। उसकी साँसें तेज़-तेज़ चल रही थीं। कुछ मिनट वो खुद पर काबू पा चुकी थी। मेज़ पर रखे पानी के जग से उसने पानी पिया था। उसे सर्दी में भी घबराहट हो रही थी। वो बेड से नीचे उतरी और फिर कमरे में मौजूद खिड़की को खोलकर उसमें खड़ी हो गई थी। ताज़ा हवा के झोंके ने उसे फ्रेश किया था। शोर की आवाज़ पर उसे दाईं तरफ मुड़कर देखा था। आरजे के घर के लॉन में उसे काफ़ी लोग नज़र आए थे। वहाँ से म्यूज़िक की हल्की आवाज़ भी आ रही थी। उसने घर के सामने गाड़ी को रुकते और फिर उसमें से लड़कियों को उतरते देखा था, जिनका लिबास काबिले एतराज़ था। यकीनन वहाँ कोई पार्टी चल रही थी और म्यूज़िक काफ़ी तेज़ था, जिसकी मध्यम आवाज़ हानम तक पहुँच रही थी। वो तसव्वुर कर सकती थी कि अंदर क्या हो रहा होगा। गुस्से और नागवारी की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। वो उसे कुछ कहकर अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ठा की आवाज़ से खिड़की बंद कर चुकी थी। माही, रेडी हो जाओ, तुमने कुछ सुनाना है। एला माही से कहती अपने अंकल की तरफ बढ़ गई थी। रेडी हो जाऊं? लेकिन किस चीज़ के लिए एला? माही ने हैरत से उसे जाते हुए देखकर पूछा था, लेकिन एला अनसुनी कर गई थी। 2-3 मिनट मिस्टर जोसेफ से बात करने के बाद वो अब लोगों के हुजूम के दरमियान खड़ी हो गई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एला ने खुशदिली से सबको मुतवज्जे किया था। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये रात हमारे लिए बहुत ही ख़ास है। क्यों ना इस ख़ास मौका को मज़ीद ख़ास बनाया जाए? वो सवालिया अंदाज में पूछ रही थी। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गई थीं। यहाँ मेरी एक प्यारी सी दोस्त है जिसे कभी गाने का बहुत शौक होता था। एला ने गोया धमाका किया था। माही फटी फटी नज़रों से उसे देख रही थी। पिछले साल उसे म्यूजिक का शौक चढ़ा था और उसे म्यूजिक सीखा भी था, बाकायदा क्लासेस लेकर। उसके घर में पियानो था, वो कभी कभी बजा लेती थी। हजारों बार बजाने पर वो सिर्फ एक दो बार गुनगुनाई थी। माही की आवाज़ अच्छी थी, लेकिन अब जो काम एला ने किया था, माही का दिल कर रहा था कि वो जाकर इस चुड़ैल का मुंह नोच ले, जो लोगों की तालियों में अपनी बत्तीसी की नुमाइश कर रही थी। आ जाओ माही और अपनी सुरीली आवाज़ से जादू बखेरो। एला ने एक आंख भेजते हुए शरारती अंदाज में कहा था। लोग अब उसकी तरफ देख रहे थे और अपनी तालियों से उसे आने की दावत दे रहे थे। माही गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई और एला की तरफ बढ़ी थी। ये क्या बकवास है एला? माही ने काट खाने वाले अंदाज में कहा था, अलबत्ता उसकी आवाज़ धीमी थी। तुम कब से रोने वाला मुंह बनाकर बैठी थी? मैंने सोचा कुछ नया हो जाए। वो फिर मुस्कुराई थी, जबकि माही को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई थीं। एक स्पॉट लाइट बर्फ से बने कालीन पर रखे पियानो पर पड़ी थी, जिसके इर्द गिर्द रखी मशलें किसी और दुनिया का नज़ारा पेश कर रही थीं। माही बेख्तियार ही उस पियानो की तरफ बढ़ी थी। जॉर्डन क्रिसमस हमेशा अपनी माँ के साथ मनाता था। उसे याद था पिछले साल भी मार्था बहुत बीमार थी, और फिर भी उससे जॉर्डन के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री बनाया था और फिर सेंटा वाले कपड़े पहनकर उसे खुश करने की कोशिश की थी। वो अब जवान हो गया था, लेकिन मार्था उसे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। मार्था के याद आते ही उसकी आंखें नम हुई थीं और आसपास का सारा मंजर धुंधला सा गया था। जॉर्डन का दिल वहाँ मौजूद हर चीज़ से उचाट हो गया था। उसने बिना एंथनी को बताए वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए थे जब उसके कानों ने एक भली सी आवाज़ सुनी थी। वो पियानो की आवाज़ थी। एक खूबसूरत धुन कोई बजा रहा था, कोई दिल से बजा रहा था। जॉर्डन के कदम साकित हुए थे। उससे पीछे मुड़कर देखा था, जहाँ उसे लोगों का हजूम एक जगह नजर आया था। वो बेख्तियार ही उसकी धुन की आवाज़ की तरफ बढ़ा था। जिस्म का रूह से क्यों लगे है फासिला। वो एक लड़की की आवाज़ थी। वहाँ मौजूद लोग गोल दायरे में माही के इर्द गिर्द खड़े थे। उसने लोगों के पीछे खड़े होकर उसे देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी तरफ माही की पुश्त थी। मैं हूँ या है बस मेरी ये परछाइयाँ, है बिछी बस ज़मीन, रास्ते हैं लापता, लफ्ज़ हूँ मैं अनकहा, हैं ये सच्चाइयाँ। वो गोल दायरे में चलते हुए उसके सामने की तरफ बढ़ रहा था। वो जो भी बहुत अच्छा गा रही थी। उसके सामने पहुंचने के बाद जॉर्डन के कदम साकित हुए थे। मेरे सीने की खला जैसे जन्मों की बला, क्यों न सांसों से मिटे हैं ये तन्हाइयाँ। उसकी आवाज़ में इंतहा का दर्द था, वही दर्द जो जॉर्डन के सीने में मौजूद था। उसकी आवाज़ में इतनी ही नमी घुली थी जितनी जॉर्डन की आंखों में रहती थी। वो इस वक्त जॉर्डन को अपना अक्स मालूम हुई थी। ज़मीन को छूती मैक्सी पर भूरे रंग का कोट पहने, भूरे बालों को कंधे पर बिखराए, जॉर्डन को इस वक्त उस पर किसी
اداس شہزادی کا گمان ہوا تھا۔ کوئی اندھا سا کنواں میرے اندر ہے چھپا، مجھے ملتی ہی نہیں میری گہرائیاں، میرا پیچھا چھوڑ دے مس ماہین ہمدان۔ ہر شام کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور ماہی کے ہاتھ ایک دم ساکت ہوئے تھے۔ لوگوں کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ ماہی نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ بڑھا کر صاف کیا تھا۔ تم نے کمال کر دیا ماہی، ایلا نے جھکتے ہوئے اس کے گال کو چھوا تھا۔ جارڈن اسے پہچان گیا تھا، وہ وہی لڑکی تھی جسے کچھ ماہ پہلے جارڈن کی وجہ سے چوٹ آئی تھی۔ کرسمس کا کیک کاٹنے کے بعد کھانا لگایا گیا تھا۔ وہ جارڈن کی نظروں میں تھی۔ وہ ان کے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھا تھا اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کاش آج یہاں حشام جبیل ہوتا، میں اسے دیکھ پاتی۔ ماہی نے حسرت سے کہا تھا۔ جبیل کے نام پر جارڈن کے کان کھڑے ہوئے تھے، اس کے چہرے کے زاویے ایک دم بدل گئے تھے۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ان کے قریب بیٹھا تھا کہ ان کی باتیں سن سکے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی جبیل کو جانتی تھی جسے وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہانم اور آرجے دونوں ایک بس اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ ہر طرف بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش۔ ان دونوں کے علاوہ اس اسٹیشن پر اور کوئی نہیں تھا۔ ڈری سہمی سی ہانم نہ جانے کیوں آرجے کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہانم سہم کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ دونوں لوہے کی بنی اس چھت کے نیچے کھڑے تھے جہاں مسافروں کے انتظار کرنے کے لیے کرسیاں رکھی تھیں۔ لوہے کی چھت پر طوفانی بارش کے برسنے کی آواز کسی خوفناک چڑیل کے چیخنے جیسی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا ہانم پیچھے ہو رہی تھی۔ اب وہ کنارے پر پہنچ گئی تھی۔ اب اگر وہ ایک قدم باہر نکالتی تو اسے بارش کا سامنا کرنا پڑتا۔ آرجے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں ڈر تھا اور التجا تھی کہ مجھے بخش دو، لیکن وہ بخشنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہانم کو دھکا دیا تھا۔ وہ باہر سڑک پر گری تھی۔ اچانک پانی کا رنگ سرخ ہوا تھا اور بارش خونی بارش میں بدل گئی تھی۔ ہانم کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے بارش اب آگ کا روپ دھار گئی تھی جو اسے بری طرح سے جھلسا رہی تھی۔ ہانم نے دل دہلا دینے والی چیخ ماری تھی اور آرجے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کتنے ہی پل وہ شاکڈ بیٹھا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ اگر وہ خواب تھا تو اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا برا خواب نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ صبح 5 بجے سوئے تھے، ساری رات تیز میوزک میں بے ہنگم ڈانس کرتے تھک چکے تھے۔ صبح فجر کی اذان کے وقت میوزک بند ہوا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد وہ اب نیچے آیا تھا۔ پورا لاؤنج بکھرا تھا۔ کانچ کی بوتلیں، کین کے ڈبے، کھانے پینے کی چیزیں ہر جگہ پڑی نظر آ رہی تھیں۔ آرجے کا دماغ گھوما تھا۔ وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے سویا تھا۔ ابھی 6 بج رہے تھے، لیکن راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے باہر اندھیرا تھا۔ اس کے کچھ دوست رات کو ہی جا چکے تھے، جبکہ کچھ گیسٹ روم میں سوئے پڑے تھے۔ لاؤنج میں ایک صاف ستھرا صوفہ دیکھنے کے بعد وہ اس پر بیٹھ گیا تھا۔ خواب نے اسے بری طرح ڈرا دیا تھا۔ نیند تھی کہ اس پر غلبہ پا رہی تھی اور پھر وہ کچھ دیر بعد گہری نیند سو چکا تھا۔ چھٹیاں کیسے گزری پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ 31 دسمبر کا دن تھا۔ مہرو صبح سے اسے فون کر رہی تھی۔ مہرو اور ہانم کی کلاس میں ایک لڑکی اور لڑکے سے اچھی بول چال ہو گئی تھی۔ انفیکٹ لڑکی تو اب انہیں اپنی فرینڈ سے کہتی تھی، جس کا نام اقصیٰ تھا۔ ہانی مان جاؤ نا پلیز، دیکھو اقصیٰ مجھے روزانہ کال کرتی ہے، وہ چھوٹی سی نیو ایئر پارٹی دے رہی ہے، ہم چلتے ہیں نا؟ مہرو اس کی منتیں کر رہی تھی۔ مہرو، میرا رات کے فنکشن اٹینڈ کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تم بھی جانتی ہو، اور پھر نیو ایئر 12 بجے تک، ہانم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا نہیں تو اقصیٰ کا ہی دل رکھ لو، وہ اسپیشل ہمارے لیے سب کر رہی ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ مہرو چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح مان جائے۔ میں اتنی رات گئے تک باہر نہیں رہ سکتی، اپنی امی پریشان ہوں گی، آنٹی سے میں بات کر لوں گی، تم بس ہاں کر دو، ہم 9 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مہرو سے منا کر ہی دم لے گی۔ اقصیٰ کا گھر گلبرگ میں تھا۔ وہ دونوں 7 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچ گئی تھیں۔ مہرو کا ڈرائیور انہیں چھوڑ گیا تھا اور اس نے ہی لینے آنا تھا۔ اقصیٰ نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بہن، امی اور ملازموں کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں تھا۔ ہانم کو یہ دیکھ کر تھوڑا اطمینان ہوا تھا۔ کلاس کی کچھ اور لڑکیاں اور اقصیٰ کی کزنز بھی تھیں، ان سب نے مل کر باربیکیو کیا تھا۔ غرض کے فنکشن اچھا جا رہا تھا۔ آرجے آرجے آئے گا نا؟ اقصیٰ کی ایک کزن نے دھیرے سے اس کے کان میں پوچھا تھا۔ اللہ کرے آ جائے، بہت منتیں کی تھی مکی کی کہ کسی طرح وہ اسے لے آئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آرجے آج تک اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی نہیں گیا، اس کا آنا ناممکن ہے۔ اقصیٰ کا لہجہ افسردہ تھا۔
تو तुम कह देती कि हम बाहर कर लेंगे फंक्शन। मैंने कहा था, अब देखो, ये वही लड़की है ना जिसकी आरजे से नहीं बनती। अक्सा की कज़न ने सुनहरी बालों वाली लड़की की तरफ इशारा किया था, जिसके बाल कमर पर बिखरे पड़े थे, जिनमें नीचे से कर्ल डाले गए थे। हाँ, ये उम्मे हानम है। वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन आरजे को काफ़ी नापसंद करती है। इसे देखकर लगता भी है। हानम मेहरू के साथ बारबेक्यू करने में मगन थी। वो काफ़ी एंजॉय कर रही थी। उन्होंने लॉन में डेरा डाला हुआ था। अचानक काफ़ी शोर उभरा था। बाहर का गेट खुला था और फिर अंदर काफ़ी सारे लड़के आए थे। हानम का रंग तो लड़कों को देखकर फीका पड़ा था। मेहरू ने उसे कहा था कि वहाँ कोई लड़का नहीं होगा, और अब हानम ने एक शिकायती नज़र मेहरू पर डाली, जो नज़रें चुरा गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि मेहरू ने हानम से झूठ बोला था और धोखा दिया था। हानम अपना दुपट्टा सर पर डालते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई थी। हानम का दिल दुखा था। उसे मेहरू से इस दर्जा बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। वो अच्छे से जानती थी, जिस फंक्शन में लड़के होते थे वहाँ हानम को अनकंफर्टेबल महसूस होता था। वो सीधा अक्सा के कमरे में आई थी। उसने सबसे पहले घर फ़ोन किया था। अम्मी, रहीम अंकल को मुझे लेने भेज दे, माँ हमको एड्रेस पता है। मैंने उसे 15 मिनट पहले ही भेज दिया था। मेरा अपना दिल बैठा जा रहा था। हानम ने सुकून का सांस लिया था। बालों को अच्छे तरीके से बांधने के बाद अब वो अपने दुपट्टे से हिजाब करने में मसरूफ़ थी। जब उसे यकीन हो गया कि अब दुपट्टा नहीं हिलने वाला, उसने अपना कोट उठाकर पहना था, जो यहाँ आने के बाद उतार दिया था। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाजे में खड़े इंसान को देखकर धक से रह गई थी। आरजे दरवाजे में खड़ा बत्तीसी निकाले उसे देख रहा था। हानम का उसे अपने सामने देखकर सर चकरा गया था। उसके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ आएगा। वो खुद पर काबू पाते हुए आगे बढ़ी थी। रास्ता दो। हानम ने लहजे को सख्त बनाने की कोशिश की थी, अलबत्ता उसका नाजुक सा दिल कांप रहा था। अगर नहीं दिया तो? वो पूछ रहा था। ये पहली मर्तबा था जो वो दोनों इस तरह ज़ाती तौर पर आमने सामने आए थे। नहीं तो अक्सर सेमिनार रूम में ही मिलते थे। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, समझ आई? शराफत से रास्ता छोड़ो मेरा। उसकी बात पर आरजे का कहकहा बुलंद हुआ था। शराफत नाम की चीज़ मुझे छूकर नहीं गुजरी। मैं बस यहाँ पर कुछ चेक करने आया था। वो पूरी इसरार से लहजे में कहता उसकी तरफ बढ़ा था। हानम एकदम उछली थी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली थी। मैंने सुना है मिस उम्मे हानम, वो उसकी तरफ झुककर बहका बहका सा कह रहा था। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता हानम का हाथ उठा था और आरजे दंग रह गया था। अपनी बकवास बंद रखो, तुम हो ही घटिया। वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के बाद अब वहां से भाग गई थी। मैंने सुना है कि मिस उम्मे हानम बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। वो दूसरों की तरह आरजे की खुशामद नहीं करती। मैंने सुना है वो वाहिद लड़की है जो आरजे को दिल से नापसंद करती है। और मैंने बिल्कुल ठीक सुना है मिस उम्मे हानम, तुम वाकई अलग हो। वो कहकहा लगाकर हंसा था। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। उसे यहाँ आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो यहाँ जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो चुका था। वो अपने गाल पर हाथ रखे उसे सहला रहा था, अलबत्ता होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने आरजे पर हाथ उठाया था और बदले में उसे गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। मुबारक हो, तुमने अपना ख्वाब पूरा कर दिखाया आरजे। तुमने जीते जी उम्मे हानम को जहन्नुम में धकेल दिया है। तुमने उसे आग के उस दरिया में फेंका है जिसमें न सिर्फ उसके जिस्म बल्कि रूह भी झुलस गई होगी। मिक्की की बात सुनकर एक पल को आरजे का दिल रुका था। वो दंग रह गया था। आखिर तुमने उसे इतना सर पर सवार क्यों कर लिया है मिक्की? कुछ गलत नहीं किया मैंने उसके साथ, आरजे कुड़ कर बोला था। ज़रूरी नहीं कि जिस्मानी अज़ियत ही गलती के ज़ुमरे में आती हो। ज़हनी और रूहानी अज़ियत इंसान की धज्जियाँ बखेर देती है, ये तुम नहीं समझोगे। मिक्की उसका इशारा समझ चुका था। बस कर जाओ मिक्की, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें हो क्या गया है। आरजे को उसकी बातों से कोफ्त हो रही थी। ये मैं खुद नहीं जानता, बस डर लग रहा है बहुत। उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ उम्मे हानम से। मिक्की ने जवाब दिया था। वो बहुत बेबस नज़र आ रहा था। माफ़ी? हद है मिक्की, किस बात की माफ़ी? उसके साथ जो कुछ हुआ मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, उस बात की माफ़ी। ये बताओ कि वापस कब आ रहे हो? आरजे ने बात बदलते हुए पूछा था। कभी नहीं। क्या मतलब कभी नहीं? आरजे हैरान हुआ। मैंने माइग्रेशन करवा ली है, अब मैं लाहौर कभी नहीं आऊँगा।
مکی کا لہجہ حتمیہ تھا۔ اس سے پہلے کہ آرجے کچھ کہتا وہ فون بند کر چکا تھا اور آرجے حیران پریشان سا فون کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی، چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ اس ایک مہینے میں وہ سر سے پیر تک بدل گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر ہانم نے مڑ کر دیکھا تھا۔ آ جائیں امی، ہانم نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پیتے ہوئے کہا تھا۔ مت جاؤ ہانی، مت جاؤ۔ آسیہ بیگم اس کے اتنی دور جانے پر بہت دکھی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ہانم انہیں چھوڑ کر جائے۔ اپنی ماں کی التجا پر ہانم کا دل پھٹنے کو آیا تھا۔ وہ خود اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل اس کی مکی کے ساتھ تعلق کی بات گھر والوں تک پہنچ جانی تھی، اور پھر اس کی ماں نے نفرت کرنی تھی اس سے۔ یہ چیز اندر اندر ہانم کو کھا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ہر وقت خوف لاحق رہتا تھا، جیسے ابھی آرجے کہہ لگاتا ہوا آئے گا اور سب کو بتا دے گا، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، تاکہ جب سب کو اس بات کا علم ہو، وہ دور ہو اور کسی کی نفرت اور حقارت نہ دیکھ سکے۔ میں جلد واپس آؤں گی امی، ہانم نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا تمہیں اتنی دور بھیجنے کو۔ آسیہ بیگم کی آواز رند گئی تھی۔ امی، خانم کہتی آسیہ بیگم کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ مضبوط بھی نہیں رہ سکی تھی۔ جلد ہی ہانی بیٹی تمہارے پاس پہنچ جائے گی، مجھے امید ہے تم اس کا خیال رکھو گی ماہی۔ ہمدان انکل فون پر ماہی کو ہانی کے متعلق سمجھا رہے تھے۔ وہ خود سچ نہیں جانتے تھے، ڈاکٹرز نے بھی انہیں منع کیا تھا کہ کوئی بھی ہانم سے اس حادثے کے بارے میں نہ پوچھے۔ ان کا کہنا تھا بار بار ہانی کو اس واقعے کی یاد دلانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہانم خود ہی سب کچھ بتائے، لیکن شاید ہانم اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی۔ ماہین اور ہانم نے براہ راست ایک دوسرے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، البتہ تصویریں دیکھ رکھی تھیں، اور نہ کبھی دونوں کی بات ہوئی تھی۔ جی بابا، ماہی کو زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کے آنے سے۔ وہ ذہنی طور پر بہت پریشان ہے، پہلے اسے کچھ وقت دینا اور پھر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ ہانی بہت اچھی اور صاف دل کی لڑکی ہے، انشاءاللہ تمہاری اس سے جلد دوستی ہو جائے گی۔ جی، وہ ہانم کی تعریف اپنے باپ کے منہ سے سن کر بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ وہ ہانم کو نہیں جانتی تھی، آج وہ اس کے پاس آ رہی تھی۔ ماہی کے عجیب سے احساسات تھے۔ آسیہ بیگم سے اس کی اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی، لیکن ہانم سے تو کبھی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھنا، اور مجھے امید ہے تم ہانم کو جلد اپنے ساتھ واپس لاؤ گی۔ وہ بھی ہنستے مسکراتے وہ پرعزم سے کہہ رہے تھے۔ ماہی بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ پورے مہینے کے بعد گھر سے باہر نکلی تھی۔ بہت روئی تھی وہ ماہم جواد اور آسیہ بیگم سے ملتے ہوئے، لیکن اسے جانا ہی تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمدان انکل نے اپنے تمام تر اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایک مہینے کے اندر اس کے پیرس جانے کا انتظام کیا تھا۔ میں آپ لوگوں سے روزانہ بات کیا کروں گی، یہ ہانم کے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے۔ آسیہ بیگم نے اسے بہت سی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی بیٹی کی رخصتی ہو گئی ہو۔ گیٹ سے نکلنے کے بعد وہ بہت تیزی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس نے آرجے کے گھر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے آج خانم کو اپنا گھر، اپنا ملک اور اپنی ماں کو چھوڑ کر میلوں دور جانا پڑ گیا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، خانم کا دل تڑپ رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اس کے ایک ایک آنسو اور اس کی تڑپ کی قیمت آرجے کو چکانی تھی، لیکن کب، یہ صرف قدرت کو پتا تھا۔ پیرس جانا اس کا خواب تو نہیں تھا، لیکن اکثر جو ہم نے نہ سوچا ہو وہی ہو جاتا ہے۔ وہ پیرس کی سرزمین پر قدم رکھ چکی تھی، بھیگی پلکوں اور اداس دل کے ساتھ۔ اس کے خوابوں کی دنیا، وہ دنیا جسے وہ دیکھنا چاہتی تھی، پریوں کا دیس، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں جنہیں آرجے کے لفظوں نے ختم کر دیا تھا۔ اب تو مسکرانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایئرپورٹ سے باہر آئی تھی، چادر سے خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ وہ ماڈرن لوگوں کے درمیان عجیب سی لگ رہی تھی، سب سے الگ۔ اب اسے ماہی کو ڈھونڈنا تھا۔ ہمدان انکل نے اسے نیا موبائل لے کر دیا تھا، جس کو اس نے چھونے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ اسے لگتا تھا یہ موبائل اس کی بربادی کا ذمہ دار تھا، اور وہ اپنی اس سوچ میں ٹھیک بھی تھی۔ ہاں، میں ایئرپورٹ پر اپنے دوست کو لینے آیا ہوں۔ جی بی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مگن سا فون پر کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ جی، میں کوشش کروں گا کہ ان چھٹیوں میں پاکستان آ سکوں۔ حشام بی جان سے بات کر رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا اسے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ پیرس میں اتنی خوبصورتی سے مسکرایا نہیں کرتے؟
یہاں پر موجود لوگ ایسی جادوئی مسکراہٹ پر دل بھی ہار سکتے ہیں جہاں ماہی ہار گئی تھی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا حشام کے وجیح چہرے سے ٹکرایا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رکا تھا اور پھر گردن موڑ کر پاس سے گزرتی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو چادر میں لپٹی تھی۔ اسے کچھ محسوس ہوا تھا، وہ جو سال پہلے ہوا تھا جب ہانم اس سے ملی تھی۔ حشام کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے اس لڑکی پر ہانم کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جاتا، اسے مارکیٹ والا واقعہ یاد آ گیا تھا جب ہانم کے دھوکے میں وہ ماہی سے جا ملا تھا۔ یہ ہانم نہیں ہو سکتی، وہ یہاں کیسے؟ خود کو سمجھاتا وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ ایلا اور ماہی ہانم کو ایئرپورٹ سے گھر لے آئی تھیں۔ وہ خاموش تھی۔ ایلا بار بار اس سے سوال کر رہی تھی، وہ بس جواب دے رہی تھی۔ ہانی تم فریش ہو جاؤ، تھک گئی ہوگی نا، تب تک میں کھانا لگواتی ہوں، ماہی نے اسے مشورہ دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ہانم کافی چالاک ہوگی، لیکن وہ جتنی تصویروں میں معصوم نظر آتی تھی حقیقت میں بھی اتنی ہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ گئی تھی۔ ملازمہ اس کا سامان اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اور پیچھے پیچھے وہ بھی۔ ماہی تمہاری کزن تھوڑی عجیب ہے نا؟ ایلا نے اس کے جانے کے بعد پوچھا تھا۔ ماہی نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تمہارے ڈیڈ کی کزن کی بیٹی تمہاری بھی سیکنڈ کزن ہوئی نا؟ اس کے گھورنے پر ایلا نے کندھے اچکا کر کہا۔ خیر اب یہ میرے پاس آ گئی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی، ایلا نے دانت نکالے تھے۔ ماہی کچھ سوچتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد ہانم اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات ہو گئی تھی اور وہ کافی تھک گئی تھی۔ بالوں کو باندھنے کی غرض سے وہ اٹھی تھی۔ کمرے میں موجود فرنیچر کافی قیمتی تھا۔ کسی چیز نے بھی اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تھا۔ وہ جہازی سائز آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ سنہری بالوں کی آبشار کمر پر بکھری پڑی تھی۔ بالوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ذہن بھٹکا تھا۔ ایک فلم سی اس کے سامنے چلنے لگی تھی۔ اماں میں سوچ رہی ہوں کہ بال کٹوا لوں، خانم نے اپنے بالوں کا نیچے سے معائنہ کرتے ہوئے آسیہ بیگم کو اپنی سوچ سے آگاہ کیا تھا۔ ہرگز نہیں، آسیہ بیگم نے غصے سے منع کیا۔ لیکن کیوں؟ دیکھے نہ خراب ہو رہے ہیں، خانم روحان سی ہوئی۔ تمہاری نانی اماں کہا کرتی تھیں کہ لمبے بال نیک لڑکیوں کی نشانی ہوتے ہیں۔ ہائیں؟ آسیہ بیگم کی بات پر خانم نے گھوم کر انہیں دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں اپنی ماں کی عجیب منطق پر حیرانی سے پھیلی تھیں۔ لمبے بالوں کا نیک ہونے سے کیا تعلق اماں؟ وہ حیران پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ قیامت کے دن لمبے بال عورت کا پردہ بنیں گے، اور میری بات کان کھول کر سن لو ہانی، اگر تم نے دوبارہ بال کٹوانے کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکی اور حکم دونوں سناتی کچن میں جا چکی تھیں، جبکہ خانم حیرت سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ خانم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ نیک اور شریف تو دیکھو۔ منظر بدلا تھا۔ آرجے سامنے آئینے میں کھڑا جناتی کہہ لگا رہا تھا۔ خانم کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تالی بجاتا ہنستا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کے کہے خانم کو پاگل کر رہے تھے۔ نہیں، بد کردار ہو تم۔ وہ شعلے اگلتی آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں کیا میں نے، وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ وہ ہنسے جا رہا تھا۔ خانم کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ چپ کر جاؤ، وہ چیخی تھی اور سنگار کی میز سے پرفیوم کی ایک بوتل اٹھا کر پوری قوت سے آئینے میں دے ماری تھی۔ اپنی طرف سے اس نے آرجے کو مارا تھا، اسے خاموش کروایا تھا۔ چن کی آواز کے ساتھ کانچ بکھرا تھا، وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ خانم کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ وہیں نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ آرجے کے آسیب سے بچنے کے لیے بہت دور آ گئی تھی، لیکن شاید وہ بھول گئی تھی کہ آسیب تو 7 سمندر پار تک پیچھا کرتا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اٹھی تھی اور پھر کرا کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں میں چبھ گیا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ امی، خانم نے بے اختیار ہی آسیہ بیگم کو آواز دی تھی، لیکن پھر یاد آنے پر کہ وہ کوسوں دور تھیں، اس کا دل مزید تڑپا تھا۔ مشکل سے کانچ کا ٹکڑا پاؤں سے نکالنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائی تھیں اور پھر اسے میز پر ٹیشو کا ڈبہ رکھا نظر آ گیا تھا۔ وہ لنگڑا کر چلتی میز تک پہنچی تھی اور پھر کافی سارے ٹیشو نکال کر زخم پر رکھے تھے۔ آہستہ آہستہ خون رسنا بند ہو گیا تھا۔ اسے سب یاد آ رہے تھے، اور خاص طور پر آرجے کی باتیں جو کبھی اس کے ذہن سے نہیں نکلتی تھیں۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے درد ہوتا ہے، اتنا درد کہ دل کرتا ہے اپنی کن پٹیوں پہ انگلیاں رکھ کر اتنی زور سے دباؤں
کہ وہاں سے خون کا اخراج ہو۔ شاید اس خون میں وہ تمام باتیں، وہ تمام سوچیں بھی بہہ جائیں جو میرے ذہن کو اذیت کے نشتر چبھو رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے درد ہوتا ہے، اتنا درد کہ جیسے کوئی میرا دل کسی پتھر پر رکھ کر اور بس ایک کیل سے بس نہیں کرتا، بلکہ بار بار وہ اس عمل کو دہراتا ہے، گاڑتا ہے نکالتا ہے، گاڑتا ہے نکالتا ہے، پر موت نہیں آنے دیتا۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف جیسے کسی زندہ انسان کو کسی پیڑ کے ساتھ باندھ کر کسی پرانی چھڑی سے اس کو جگہ جگہ سے کاٹا جائے، اس پہ کوڑے برسائے جائیں، اتنے کوڑے کہ اس کے وجود کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جائے، پر موت کے فرشتے کو ادھر آنے کی اجازت نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ کاش کوئی لفظ میری اذیت کے معیار پہ پورا اترے، تو میں تمہیں بتاؤں کہ درد اور تکلیف اس اذیت سے بہت چھوٹے لفظ ہیں جو میں محسوس کرتی ہوں۔ درد میں ڈوبی رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور سسکیوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا۔ آرجے نیند سے بوجھل آنکھیں لیے سونے کے لیے لیٹا تھا۔ اسے 4 سے 5 بجے کے درمیان نیند آتی تھی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ عجیب سے احساسات کے تحت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سائیڈ لیمپ آن کر کے اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی تھی، لیکن اسے کہیں کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کر پورا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، سسکنے کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کون ہے؟ آرجے نے پوچھا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ آواز ہنوز آ رہی تھی۔ وہ بستر سے نیچے اتر آیا تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں کو کھولنے کے بعد اس نے ہر طرف نظر دوڑائی تھی۔ کہیں کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑایا تھا۔ اب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے لاؤنج میں آیا تھا۔ غلام دین ملازم صوفے پر پرسکون سے سویا ہوا تھا۔ سسکیوں کی آواز وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی۔ آرجے کا دماغ گھوما تھا۔ اسے شک ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی لڑکی موجود تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کمرہ دیکھ رہا تھا، لیکن لڑکی ہوتی تو ملتی نہ۔ اب تو مکی بھی یہاں نہیں تھا۔ دن چڑھے تک وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا رہا تھا۔ جیسے ہی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تھا، سسکیوں کی آواز ابھرنے لگتی تھی۔ سورج کی سنہری روشنی نے رات کی سیاہی کو کاٹا تو سورج کی شعاعیں لاؤنج میں موجود کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ آرجے کو سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ غلام دین کب کا نماز کے لیے اٹھ کر جا چکا تھا، لیکن اس نے آرجے سے وہاں بیٹھنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں ہر طرف پھیل گئی تھیں۔ تھک ہار کر وہ صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ وقت کو اس پر ترس آیا تھا اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہوا؟ ملازمہ ناشتے کے لیے حنم کو اٹھانے آئی تھی اور پھر اس کے زخمی پاؤں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ یہ 50 سالہ لوسی تھی جو ہر وقت سیاہ رنگ کے گاؤن میں ملبوس رہتی تھی۔ ماہی اور ایلا اسے لوسی ماں بلاتی تھیں۔ لوسی ماں نے ایلا کو پالا تھا اور اسے بھی، وہ دونوں بہت عزیز تھیں۔ گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال لوسی ماں ہی رکھتی تھی، البتہ کھانا بنانے کے لیے حلیمہ تھی۔ یہ کیا ہوا بچے؟ وہ حنم کی طرف بڑھی تھی۔ حنم کی رات نہ جانے کب آنکھ لگی تھی۔ نہ اذان کی آواز، نہ الارم کی آواز آئی تھی اور نہ ہی کسی نے اسے اٹھایا تھا۔ وہ سوئی رہی تھی۔ لوسی ماں نے آگے بڑھ کر اس کے زخمی پاؤں سے ٹشو کو اتارا تھا جو چپکا ہوا تھا۔ بیڈ کی چادر جہاں اس کا پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں سے سرخ ہو چکی تھی۔ سوتے وقت شاید اس کا خون بہتا رہا تھا۔ سی درد کی باعث حنم کی آنکھ کھلی تھی۔ یہ کانچ کیسے ٹوٹا؟ ہم کو بلا لیا ہوتا، ہم خود ہی اس کو صاف کر دیتا۔ ٹشو اتارنے کے بعد لوسی ماں کی نظریں اب کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ کچھ یاد آنے پر وہ کمرے میں رکھے بڑے سے میز کے نیچے والے دراز کی طرف بڑھی۔ فرسٹ ایڈ باکس نکال کر وہ دوبارہ حنم کے پاس آئی تھی۔ حنم چکراتے سر کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ رونے کے باعث حنم کی آنکھیں سوجن کا شکار تھیں۔ اسپرٹ سے زخم صاف کرنے کے بعد لوسی ماں نے اس کے پاؤں پر پٹی باندھی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہارا؟ پٹی کرنے کے بعد اب وہ حنم کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ حنم کو بے اختیار ہی آسیہ بیگم یاد آئی تھیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہوئیں۔ روتا کیوں ہے بچے؟ کوئی مسئلہ ہے تو ہم کو بتاؤ، وہ پیار سے پوچھ رہی تھی۔
میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ ہانم بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ہم میڈیسن اور چائے لے کر آتا ہے، رونا نہیں، تم ٹھیک ہو جائے گا، لوسی ماں خود ہوش دلی سے کہتی باہر چلی گئی تھی، جبکہ ہانم اپنے سر کو تھامتے ہوئے دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں کوئی فنکشن تھا، اسے روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ آرجے کے ڈپارٹمنٹ کی طرف اٹھتے قدم رکے تھے، اسے روشنیاں دیکھ کر کیفے کے پاس درختوں کے نیچے خفگی سے گھورتی ہوئی ہانم کھڑی نظر آئی تھی۔ یہی جگہ تھی جہاں اس نے ہانم کو چڑھانے کے لیے اس کے لیے گانا گایا تھا، میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو۔ اسے اپنے الفاظ یاد آ گئے تھے۔ وہ تو جی رہا تھا اور جو وجہ بنی تھی اسے ختم کر دیا تھا آرچے نے۔ وہ سر جھٹک کر ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا تھا، سامنے گراؤنڈ میں لکڑی کے بینچ پر اسے وہ بیٹھی نظر آئی تھی وہ شام جب اس نے ہانم سے مسکرا کر بات کی تھی۔ وہ آسمان کو تکتی ہوئی جانے کس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے ہانم کو ختم کیا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوا تھا اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ ڈپارٹمنٹ میں اب اس سے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مکی جا چکا تھا، مہرو بھی، دونوں کی مائگریشن ہو گئی تھی۔ وہ بھی جا چکی تھی جس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جنت روڈ پر تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا۔ انگلش ڈپارٹمنٹ کے سامنے اسے وہ درختوں کے نیچے بنے فٹ پاتھ پر مہرو کے ساتھ کسی بات پر ہنستی نظر آئی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ اسے کیوں نظر آ رہی تھی آرجے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑا تھا۔ سامنے زولوجیکل میوزیم تھا۔ اب وہ مہرو کے ساتھ میوزیم کے باہر سیلفیاں لیتی نظر آ رہی تھی۔ آرجے کا سر چکرا گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت، سنا تم نے خانم، شدید نفرت کرتا ہوں تم سے، وہ چلایا تھا۔ اسٹوڈنٹس نے رک کر اور پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹا تھا۔ گہری سانس لیتا وہ ہانم کو پیچھے چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا ہانم کو پیرس آئے۔ اس نے کبھی اپنے کمرے سے باہر دروازے تک کا فاصلہ طے نہیں کیا تھا۔ وہ گھر میں ہی گھوم لیتی تھی، کبھی باہر جانے کی خواہش نہیں کی تھی۔ اس کا موبائل جو اسے ہمدان انکل نے دیا تھا وہ بند پڑا تھا۔ اسے آن کرنے کی ہانم میں ہمت نہیں تھی۔ لوسی ماں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر سے فون آتا تو وہ ماہی کے فون سے ہی بات کرتی تھی اور اسی کے لیپ ٹاپ سے وہ اپنے پیاروں کی شکل دیکھ پاتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن ہانم نے منہ نہیں کھولا تھا۔ اسے کبھی بھولے سے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا جو اس کی زندگی کا ناسور بن گیا تھا۔ وہ درد اوڑھ کر سو جاتی تھی۔ ڈر اور خوف کے سائے اسے جاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اسے مائیگرین نے آ لیا تھا۔ ذرا سی تیز روشنی، شور اسے پاگل کر دیتا تھا۔ دل ہر وقت خراب رہنے لگا تھا۔ متلی ہوتی تھی، سر چکراتا تھا۔ غرض کہ وہ اندھیروں کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ ہر وقت اس کے کمرے میں اندھیرا رہنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے نارمل ہونے کے لیے پیرس بھیجا گیا تھا لیکن وہ یہاں آ کر مزید دنیا سے کٹ گئی تھی۔ آرجے نام کے آسیب نے اسے مکمل طور پر اپنے بس میں کر لیا تھا۔ ہانی تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنے بازو کو آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی۔ اس کا مقصد خود کو روشنی سے بچانا تھا۔ کمرے میں پہلے ہی اندھیرا تھا لیکن وہ جسمانی درد سے بچنا چاہتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ہانم چونک کر اٹھی تھی۔ اسے ماہی نے اسپیس دی ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی ہی اس کے پاس آتی تھی۔ ماہی چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد نارمل ہو لیکن کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جی ٹھیک ہوں، ہانم نے اٹھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ ماہی پوچھ رہی تھی۔ جی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اندر آ جائیں۔ وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ ہانم نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے ساتھ میز پر رکھا لیمپ آن کیا تھا۔ روشنی جیسے ہی کمرے میں پھیلی، ہانم نے آنکھیں بند کر کے خود کو روشنی کی اذیت سے بچانا چاہا تھا۔ ماہی اندر آئی تھی۔ اس نے ہانم کی اس حرکت کو غور سے دیکھا تھا اور پھر کھڑکیوں کی طرف بڑھ کر اس سے پردے پیچھے کیے اور انہیں کھول دیا۔ ہانم نے بے اختیار اپنی آنکھوں پر دایاں بازو رکھا تھا۔ انہیں بند رہنے دو پلیز، تیز روشنی مجھے چبھتی ہے۔ ہانم کے لہجے میں التجا تھی۔ روشنی کب سے چبھنے لگی ہانم؟ یہ تو اندھیرے کو ختم کرتی ہے، ماہی سنجیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سر میں درد ہو جاتا ہے، ہانم نے جواب دیا۔ وہ اس لیے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے، تم نے خود کو اندھیروں کی عادت ڈال لی ہے، تمہیں یہ عادت ختم کرنی چاہیے۔ اندھیرا مجھے سکون پہنچاتا ہے۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ اندھیرا انسان کو نگل جاتا ہے۔ انسان میں ساری منفی سوچیں اندھیرے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تمہیں اس اندھیرے کی دنیا سے باہر نکل کر روشنی کا سامنا کرنا ہوگا۔
آج ماہی اسے قائل کرنے آئی تھی۔ نہ جانے کیوں ہانم اسے اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی۔ وہ معصوم تھی، خاموشی کا ایک گہرا پہرا تھا اس پر۔ میں نہیں کرنا چاہتی کسی بھی چیز کا سامنا، ہانم نے بیزاری سے کہا تھا۔ تم ہانم ہی ہو نا؟ ماہی کے سوال پر ہانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ہانم ایک باہمت لڑکی ہے، وہ کبھی کسی چیز سے نہیں ہاری۔ وہ ہمیشہ حالات کا مقابلہ کر کے انہیں ہرانے کی ہمت رکھتی ہے، ایک بہادر لڑکی ہے۔ ماہی کی بات پر ہانم کا دل کٹ سا گیا تھا۔ وہ بہادر لڑکی ایک ابن آدم سے بری طرح ہار کر آئی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بنت حوا تھا۔ غلط سنا ہے آپ نے، ہانم ایک کمزور لڑکی ہے، ہانم نے جواب دیا تھا۔ ہوگی، لازمی ہوگی، لیکن اب اسے بہادر بننا ہوگا۔ اگر ہانم کو پیرس میں بزدلی اور مردہ دلی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اسے واپس پاکستان چلے جانا چاہیے۔ پیرس ایسے لوگوں کو خوش آمدید نہیں کہتا۔ پاکستان واپس جانے کے نام پر ہانم نے لرز کر ماہی کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ بالکل، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ اندھیروں کی زندگی تم وہاں بھی گزار سکتی ہو۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہانی، تمہیں یہاں رہنا ہے یا واپس جانا ہے۔ اگر یہاں رہنا ہے تو 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ۔ تمہارے موبائل اور سم رجسٹریشن کے لیے جانا ہے، اور اگر اس کام کے لیے نہیں جانا چاہتی تو اپنا سامان پیک کر لو، تمہیں واپسی کا ٹکٹ مل جائے گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی واپس جا چکی تھی، جبکہ ہانم پریشان سی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ماہی جانتی تھی کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوگی۔ وہ اب اسے یوں مزید ایب نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تجھے ہو نصیب گداگری، تیرا دست ناز دراز ہو، یہی بد دعا ہے کہ فتنہ گر، تیرا حسن صحرا لباس ہو، رہے مرض غم میں تو مبتلا، نہ دوا ملے نہ دعا ملے، تجھے ہو قضا کی جو آرزو، تیری عمر اور دراز ہو۔ آرجے نے ہر اس جگہ پر جانا چھوڑ دیا تھا جہاں کبھی ہانم گئی تھی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی سے سکون نام کی چیز کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ رات کو سو نہیں پاتا تھا، سسکیوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے دن میں نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے نیند کی گولیاں کھا کر دن میں سونا شروع کر دیا تھا۔ وہ رات کو جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تھا وہ آواز اس کی سماعت میں ہتھوڑوں کی طرح لگنا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ ساری رات لاؤنج میں بیٹھا رہتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا۔ وہ ملتان چلا گیا تھا اور پھر واپس بھی آ گیا تھا۔ وہ سسکیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھیں۔ مکی کے بنا دوستوں کی محفل میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اپنی سوشل زندگی سے کٹنے لگا تھا۔ یہ وقت کا بہت بڑا انتقام تھا۔ وہ ماہی اور ایلا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ جب سے وہ پیرس آئی تھی آج پہلی بار گھر سے باہر نکلی تھی۔ ماہی کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ اب اسے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ ہانم کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ ایلا کچھ کہنے کے لیے پیچھے کی طرف مڑی تھی اور پھر ہانم کے گاڑی کے شیشے کے پاس بیٹھی تھی۔ آدھے کھلے شیشے سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی جو ہانم کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ ایلا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہانم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سورج کی شعاؤں میں ہانم کے چہرے پر کچھ چمکا تھا۔ کیا؟ ہانم کے چہرے پر الجھن پھیلی تھی۔ تمہاری چن پر کچھ شائن کیا تھا۔ وہ پیدائشی نشان ہے، یعنی برتھ مارک۔ جب میں پیدا ہوئی تھی یہ تب سے ایسے ہی ہے، ہانم نے بتایا تھا۔ یہ ایک موتی کے سائز کا سفید رنگ کا دھبا تھا، جیسے سیاہ رنگ کا تل ہوتا ہے، لیکن یہ سفید تھا، اور جب کبھی سورج کی روشنی اس پر براہ راست پڑتی تھی تو یہاں سے ایک چمک پیدا ہوتی تھی۔ واو، اٹس جسٹ امیزنگ۔ ایلا اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا برتھ مارک دیکھا تھا۔ اسے ہانم سب سے الگ لگی تھی، اداسیوں کی شہزادی جو شاید راستہ بھٹک کر پیرس آ گئی تھی۔ وہ تینوں شام کو واپس لوٹی تھیں۔ ماہی نے انہیں کھانا باہر ہی کھلایا تھا۔ وہ ہانم کو روشنی سے متعارف کرانا چاہتی تھی جسے وہ بھول گئی تھی۔ ہر طرف رونق تھی جو شاید اسے متاثر کرنا چاہتی تھی، لیکن خاموشی اس کی روح میں اتر گئی تھی۔ جب اداسیاں روح میں اتر جائیں تو رونقیں متاثر نہیں کرتیں۔ البتہ باہر کی تازہ ہوا نے اسے ذہنی طور پر سکون پہنچایا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔
یہ وہ خانم تو نہیں تھی جو کچھ ماہ پہلے حسین ترین ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تو گھن زدہ دیمک کا کھایا ہوا مجسمہ لگتی تھی۔ وہ پلٹنے والی تھی جب وہ آئینے میں ابھرا تھا، اس پر کہہ لگاتا، اس کا مذاق اڑاتا، اس کے لمبے بالوں اور اس کی نیک نامی پر جملے کستا۔ خانم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، آنسو اس کی آنکھوں میں پھیلنے لگے تھے اور پھر وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ آرجے کے کہکہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بالآخر اسے ایک دراز سے اپنی مطلوبہ چیز مل ہی گئی تھی۔ وہ کینچی کو ہاتھ میں پکڑے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے اپنے اندر سے ہر وہ چیز ختم کرنی تھی جو اس کے مذاق کا سبب بنی تھی۔ کینچی والا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے لمبے بالوں کو بے دردی سے کاٹ ڈالا تھا۔ اس نے اپنے نیک ہونے کا ایک نشان مٹا ڈالا تھا۔ اسے اب رفتہ رفتہ خانم کو ختم کرنا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آرجے؟ تم اتنے چڑچڑے کیوں ہو گئے ہو؟ حشام نے آرجے کو فون کیا تھا جو کب سے بج رہا تھا، لیکن وہ اٹھانے کی زحمت نہیں کر رہا تھا، اور جب اٹھایا تو آواز میں واضح ناگواری تھی۔ نہیں تو ایسی بات نہیں ہے۔ حشام کی بات پر آرجے کو اپنی ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ وہ تھک چکا تھا صرف کچھ ہی مہینوں میں، ابھی تو اسے بہت لمبا سفر طے کرنا تھا۔ آرجے نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکا دی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کیا بات ہے آرجے؟ کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ عجیب سا رویہ رکھے ہوئے ہو۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ حشام کے لہجے میں فکر اور پریشانی واضح تھی۔ سب ٹھیک ہے، آرجے نے جانے خود کو تسلی دی تھی یا حشام کو، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں کچھ دنوں تک پاکستان آ رہا ہوں۔ سچ؟ جلدی آؤ پھر۔ آرجے کو اس کے آنے کی دلی خوشی ہوئی تھی۔ ایک وہ شخص تھا جو اسے بنا مطلب کے بے لوث محبت کرتا تھا، اور آرجے کو محبت کی ہی ضرورت تھی۔ رمضان گزر چکا تھا، دونوں عیدیں بھی گزر چکی تھیں، وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ بھی بدل گئی تھی، لیکن نہیں بدلا تھا تو صرف اس کا انداز نہیں بدلا تھا، جس میں دکھ کے گہرے سائے اپنے پنجے گاڑے بیٹھے تھے۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، پیرس میں ٹھنڈ بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، ہاتھ میں میگزین تھا، ٹی وی چل رہا تھا، البتہ اس کا دماغ نہ تو میگزین پڑھنے میں تھا اور نہ ٹی وی پر چلتے پروگرام دیکھنے میں۔ کھلے بال کمر پر بکھرے تھے جنہیں وہ وقفے وقفے سے کٹوا لیتی تھی۔ کہاں بالوں کی آبشار تھی اور اب کہاں بال مشکل سے آدھی کمر تک آتے تھے۔ سیاہ رنگ کی جینس پر گھٹنوں تک آتی شرٹ پہن رکھی تھی، دوپٹہ گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ وہ خانم تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی، وہ تو کوئی اور تھی جو بدل گئی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سے ناراض تھی، وقت سے، خود سے، سب سے، یا پھر اللہ سے۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی کبھی کم نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایلا کی باتوں پر ہنستی تھی، لیکن اس کی مسکان جھوٹی تھی۔ کبھی کبھی کہکہا لگاتے اس کے لب اچانک ساکت ہو جاتے تھے، ہنستے ہنستے رونے لگتی تھی، لیکن نہ تو وہ آرجے کے آصف سے پیچھا چھڑا پائی تھی اور نہ اس کی باتوں سے۔ راتوں کو اس کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہتی تھیں۔ حشام اس کے سامنے بیٹھا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی آرجے، اس کا اپنا بھائی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا آرجے، تم اتنا بھی گر سکتے ہو؟ تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی گئی تھی۔ حشام کے لہجے میں افسوس تھا اور اس سے بھی زیادہ حنم کے لیے دکھ تھا۔ وہ پاکستان آیا ہوا تھا۔ اس کے مکی اور حنم کے بارے میں پوچھنے پر آرجے نے غصے میں سب بتا دیا تھا۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میری غلطی ہے؟ آرجے کو اس سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ بھی حنم کو برا بھلا کہے گا۔ تم نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے آرجے، گناہ۔ حشام دبی دبی آواز میں چلایا تھا، اور اس گناہ کا ثبوت یہ ہے کہ جو تم سو نہیں پاتے ہو، جو بے سکونی تمہارے اندر پھیل گئی ہے نا، یہ سب اس گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ منہ بند رکھو شامو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ گناہ تو اس حنم نے کیا تھا۔ پارسا بنتی تھی جبکہ وہ تھی وہ۔ خاموش ہو جاؤ آرجے، پلیز خاموش۔ حشام کے اندر مزید حنم کے بارے میں غلط سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا دماغ جم چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ کیا کر دیا تھا آرجے، اور کہاں چلی گئی تھی وہ؟ یہ سوال اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ تم ایک نہایت کمزور مرد ہو آرجے، تم ایک لڑکی سے ڈر گئے تھے۔ حشام کی بات پر آرجے نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ تم ڈر گئے تھے نا، کوئی انسان، وہ بھی لڑکی، پہلی بار تمہارے مقابلے پر آیا تھا، پہلی بار کسی نے آرجے کے علاوہ کسی کو سراہا تھا، تم سے برداشت نہیں ہوا تو تم نے اسے اس طرح سے یونیورسٹی چھوڑ جانے پر مجبور کر دیا۔ حشام کی بات سن کر آرجے کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔
ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ تو سراسر الزام لگایا تھا ہشام نے اس پر۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایک لڑکی سے کیوں جیلس ہوں گا؟ وہ چلایا تھا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پوچھو اپنے دل سے، پھر کس گناہ کی سزا دی تم نے اسے؟ اس کی کم عمری کی غلطی کو تم نے اس کے لیے عذاب بنا دیا۔ اور آج یہ مزید نہیں سن سکتا تھا، وہ غصے سے اٹھا تھا اور گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے حشام کا دل کرلا رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد یونیورسٹی دوبارہ کھلی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں نئے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے کیونکہ نئے داخلے ہوئے تھے۔ آج یہ خود کبھی کبھی ڈپارٹمنٹ جاتا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جیسے ہی وہ واپسی کے لیے بڑھا تھا، اسے کسی نے پکارا تھا، ہیلو آر جے۔ آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، سامنے اس کا کلاس فیلو مرتضیٰ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے مہرو کی مائیگریشن کہاں ہوئی ہے؟ وہ موٹے شیشوں کی اینک ناک پر جمائے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آر جے نے سرد سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ او، تمہیں بھی نہیں پتا؟ مرتضیٰ کا منہ بن گیا تھا۔ مجھے لگا شاید تمہیں پتا ہوگا، مجھے امید تھی کہ جہاں مہرو گئی ہے وہیں حنم نے بھی مائیگریشن کروا لی ہوگی۔ آج حنم کا برتھ ڈے ہے، 9 ستمبر۔ یہ اس کے لیے گفٹ تھا۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ مرتضیٰ اپنی دھن میں بول رہا تھا۔ حنم کا برتھ ڈے؟ آج زیر لب بڑبڑایا تھا۔ مجھے یاد آیا، مہرو کا کزن تمہارا دوست ہے نا؟ تو یہ گفٹ تم اسے دے دینا، وہ مہرو کو دے دے گا اور مہرو حنم کو۔ مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اس نے وہ گفٹ آرجے کی طرف بڑھایا تھا جسے اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے تھام لیا تھا۔ وہ وہیں رک کر اسے کھولنے لگا تھا۔ ہاں تم کھول سکتے ہو، یہ تمہارے متعلق ہے۔ مرتضیٰ کی بات پر آرجے کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے گفٹ کے اوپر سے خوبصورت پیکنگ کو اتارا تھا۔ پیکنگ کے اندر ایک خوبصورت فوٹو فریم تھا۔ آرجے نے جیسے ہی فریم کو پلٹ کر دیکھا تھا، اس کی سانس جیسے اٹک سی گئی تھی۔ خوبصورت اور طوفانی موسم تھا، وہ جس دن ڈونٹ ٹچ مائی فون والا حادثہ پیش آیا تھا، وہ جس دن آرجے دل سے مسکرایا تھا۔ تم وہ واحد لڑکی ہو حنم جس کے ساتھ آرجے بیٹھا ہوا دل سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایسی چمک کبھی آرجے کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی کسی لڑکی کے چہرے سے پھوٹتی روشنی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت مکمل لگ رہے تھے۔ جب بھی میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ مرتضیٰ۔ تصویر کے نیچے کیپشن دیا گیا تھا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے آرجے کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے لکھا ہے، اچھا ہے نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اور یہ فوٹو بھی میں نے کھینچی تھی اس روز، یہ بھی اچھی ہے نا؟ اور حنم کو یہ گفٹ پسند آئے گا نا؟ تمہیں پتہ ہے آرجے، وہ ڈپارٹمنٹ میں کسی کے ساتھ بیٹھی اتنی اچھی نہیں لگی تھی جتنی اس روز تمہارے ساتھ۔ میں اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ وہ اداسی سے کہتا چلا گیا تھا جبکہ آرجے آندھیوں کی زد میں تھا۔ مہرو اور حنم کی اقصیٰ کے ساتھ مرتضیٰ سے بھی اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو بہت یاد کرتا تھا۔ آرجے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس تصویر کا کیا کرے۔ دل کی دھڑکن کی تیز رفتاری اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ حنم کا برتھ ڈے ہے آج، اس کا دل کہہ رہا تھا۔ اس نے تصویر میں مجسم حنم کو دوبارہ دیکھا تھا، اور پھر اس کی نظر سامنے گراؤنڈ میں رکھے بینچ پر پڑی تھی۔ اس وقت اس کے دل نے شدید خواہش کی تھی کہ کاش وہ اس وقت وہاں موجود ہوتی۔ خیال میں نہیں، حقیقت میں۔ خواہشیں کب پوری ہوتی ہیں؟ وہ اپنے دل کی اداسی نہیں سمجھ پایا تھا اور بے چین سا دل لیے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ رات کے 1 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا۔ گیٹ پر گارڈ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ صاحب آپ گئے نہیں؟ گارڈ نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شمالی علاقہ جات کی سیر کو جانا تھا، لیکن ڈپارٹمنٹ میں اس کا دل اتنا خراب ہوا کہ پورے لاہور میں آوارہ گردی کر کے وہ اب گھر لوٹا تھا۔ نہیں، آج ایک لفظی جواب دیا تھا۔ گارڈ کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی الجھن میں دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ گیٹ بند کرنے کے بعد گارڈ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ آرجے نے رک کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، گارڈ نے جواب دیا۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ آرجے سر جھٹک کر اندر چلا گیا تھا جبکہ گارڈ نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملایا تھا۔ آرجے جیسے ہی لاؤنج میں آیا تھا اسے گھر میں ایک غیر معمولی سا احساس ہوا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر کچھ کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ اچانک اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ گارڈ اس کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ یہ کپڑے کس کے پڑے ہیں اور غلام دین کہاں ہے؟ آرجے نے سخت سے لہجے میں پوچھا تھا۔
وہ وہ صاحب جی، اچانک سیڑھیوں کے ساتھ والے گیسٹ روم سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ آرجے فوراً کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر آرجے کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کا ایک اسکول کا دوست احمد، جو اب ایک مدرسے میں قاری کا فریضہ دے رہا تھا، ایک لڑکی کے ساتھ ناقابل بیان حالت میں موجود تھا۔ آرجے نے جھٹکے سے دروازہ بند کیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں ہوتا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے گارڈ کو گھورا تھا۔ معاف کر دے صاحب، غلطی ہو گئی۔ گارڈ کے چہرے پر پسینہ واضح چمک رہا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اندر موجود لوگوں کی حالت بھی گارڈ سے کم نہیں تھی۔ آرجے ناگواری سے ایک نظر گارڈ اور کمرے پر ڈالتا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا جب عائشہ جبیل یعنی اس کی ماں دنیا چھوڑ گئی تھی۔ ظالم سماج کی کڑی دھوپ میں وہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ تھی۔ وہ رویا نہیں تھا، ایک بھی بار نہیں۔ سید جبیل اپنی محبوبہ بیوی کی وفات پر ٹوٹ گئے تھے۔ حشام بہت رویا تھا۔ بی جان کو یقین نہیں آیا تھا کہ ان کی جان سے پیاری دیورانی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ رات کو پوری حویلی میں شور پھیل گیا تھا۔ آرجے غائب تھا۔ سید خاندان کے افراد اور ملازمین نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا تھا اور وہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھا ملا تھا۔ یہ سلسلہ رکا نہیں تھا، ہر رات یہی ہونے لگا تھا۔ تھک ہار کر جبیل خاندان نے اسے امریکہ اس کے ننیال بھیج دیا تھا۔ 2 سال وہ وہاں سے واپس آیا تھا اور اسے ایک رات عائشہ جبیل کی قبر کھودتے پکڑا گیا تھا۔ سید جبیل نے پہلی بار اپنے لاڈلے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ کچھ دن رہنے کے بعد اسے دوبارہ واپس امریکہ بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں اسکول میں اسے احمد ملا تھا، جو اس سے 1 سال سینئر تھا۔ دونوں میں کافی حد تک دوستی ہو گئی تھی۔ اچانک احمد کی توجہ دین کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ وہ امریکہ سے واپس آ گیا تھا اور ایک مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ 2 سال مزید امریکہ رہنے کے بعد اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ وجہ اس کی حرکتیں تھیں۔ اسکول میں اس نے ایک لڑکے کا سر پھاڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پاکستان آ گیا تھا اور اس بار سید جبیل نے اسے لاہور بھیج دیا تھا۔ یہ ان کی اچھی قسمت تھی یا خود آرجے کی؟ اسے لاہور راس آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو نیچے کمرے میں اس نے دیکھا وہ ایک حقیقت تھی، ایک بری حقیقت۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ چہرے پر داڑھی سجا کر مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم دینے والا شخص اس کے ہی گھر میں زنا کا ارتکاب کر رہا تھا۔ احمد سے اس کی کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، پھر وہ اس سے ملنے آنے لگا تھا۔ اسے اس وقت مسلمانوں سے انتہا کی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ آرجے نے بیڈ پر رکھے اس چھوٹے سے شاپنگ بیگ سے وہ فوٹو فریم نکالا جو اسے مرتضیٰ نے دیا تھا۔ یہ سارے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، منافق، پارسائی کے لباس میں انتہائی غلیظ، اور حانم بھی ایسی ہی تھی۔ اسے تصویر میں موجود حانم کا وجود زہر لگ رہا تھا۔ غصے سے اس نے اس فوٹو فریم کو دیوار میں دے مارا تھا۔ چن کی آواز سے فریم ٹوٹا تھا اور اس سے تصویر نکل کر دور جا گری تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ اس کے ارد گرد کتنی غلاظت تھی۔ اس کے جانے کے بعد گارڈ لوگوں سے پیسے لے کر انہیں گھر میں رات گزارنے کی اجازت دیتا تھا۔ غلام دین بھی اکثر اس کے ملتان یا کہیں اور جانے پر اپنے گاؤں چلا جاتا تھا۔ وہ ان کا خاندانی ملازم تھا اور اس وقت سے اس گھر میں موجود تھا جب ہر شام اپنے ماسٹر کی پڑھائی کے لیے یہاں رہتا تھا۔ وہ ایک وفادار ملازم تھا اور گارڈ کا تو اسے آج پتہ چلا تھا۔ اگر وہ آج گھر نہ آتا تو کبھی جان ہی نہیں پاتا کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر میں کیا کیا ہوتا تھا۔ اور مجھے دنیا میں تمہاری روح سے زیادہ غلاظت میں لپٹی روح کسی اور کی نظر نہیں آئی۔ حانم کے الفاظ اس کے سماعت میں گونجے تھے۔ آرجے نے بے ساختہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ آج صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے گھر میں اور ارد گرد کتنی غلاظت تھی یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ اور حانم نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، وہ یہ غلاظت دیکھ چکی تھی کیونکہ وہ خود بھی ایسی غلاظت کا حصہ رہ چکا تھا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا جب ایلا اسے کمرے سے نکال کر لائی تھی۔ کیا بات ہے ایلا، سب ٹھیک ہے نا؟ حانم پریشان سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں اندھیرا تھا۔ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ حانم نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ بتاتے ہیں پیاری، تھوڑا انتظار کرو، ایلا نے پیار سے جواب دیا تھا۔ کچھ پل کے بعد اچانک سے پورا گھر روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر حانم۔ اتنا خوبصورت کیک، کینڈل لائٹس،
خانم حیرت سے سب دیکھ رہی تھی، اسے یاد بھی نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی۔ جب بھی ان تینوں بہن بھائیوں میں سے کسی کی سالگرہ ہوتی تھی، وہ سب مل کر گھر میں ہی کیک بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ماضی کو یاد کر کے ہانم کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ آج 21 برس کی ہو گئی تھی۔ خوبصورت موقعوں پر رونا نہیں چاہیے، آؤ کیک کاٹو۔ ماہی اسے بازو سے پکڑ کر میز کے پاس لائی تھی، جس کے ایک جانب لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا اور اس میں آسیہ بیگم، ہمدان انکل، جواد اور ماہم نظر آ رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ہانو آپی، جواد نے وش کیا تھا۔ ہانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ فرتے جذبات سے وہ ماہی کے گلے لگ گئی تھی۔ سب نے اسے بہت سی دعائیں دی تھیں اس کی آنے والی نئی زندگی کے حوالے سے، لیکن شاید وہ زندگی جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے آرجے تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کے سارے دوست 10 دن کے لیے ٹور پر گئے ہوئے تھے۔ غلام دین بھی گاؤں گیا ہوا تھا۔ گارڈ ڈرتا اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ رات کو اسے سسکیوں کی آواز نہیں سونے دیتی تھی اور دن میں جسم کی تکلیف۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ 2 دن سے اسے کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ کچن میں رکھے بریڈ ہی نگل رہا تھا، اور وہ بھی کیک کے ذریعے باہر نکل رہے تھے۔ آرجے نے خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ گارڈ معافی مانگنے کے لیے ڈرتے ڈرتے اندر آیا تھا، اور پھر لاؤنج میں اسے بے سدھ پڑے دیکھ کر اس کی ٹانگوں تک کی جان نکل گئی تھی۔ 19 ستمبر، ٹھیک 10 دن بعد آج آرجے کا دن تھا۔ منتوں مرادوں سے مانگا گیا شخص۔ یہ 10 دن اس نے بیڈ پر لیٹ کر گزارے تھے۔ اسے فوڈ پوائزننگ ہو گیا تھا۔ آج اس کے گھر میں خوب رونق لگی تھی۔ اس کی سالگرہ کی پارٹی جاری تھی۔ حشام نے سب سے پہلے اسے وش کیا تھا۔ یہ 10 دن وہ اپنی جسمانی تکلیف میں اتنا گم رہا تھا کہ ہانم کا خیال کہیں اور انچو ہو گیا تھا۔ پتہ ہے شامو کاکا، مجھے نہ تم سے بہت محبت ہے، آرجے نے فون کی اسکرین پر نظر آتے حشام سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر حشام کا قہقہا ابھرا تھا۔ اب تک کتنی لڑکیوں سے یہ جملہ بول چکے ہو؟ حشام شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ قسم لے لو، محبت کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ وہ کافی کمزور نظر آ رہا تھا۔ پتہ ہے تم 22 سال کے ہو گئے ہو آرجے، اور میں نے سوچا تھا کہ اس عمر میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ اب کی بار قہقہا لگانے کی باری آرجے کی تھی۔ خود کی تو کروا لو، 28 کے ہو گئے ہو، میری فکر کھائے جا رہی ہے تمہیں۔ میری بھی ہو جائے گی، پہلے تمہاری کرنی ہے۔ میں 28 سال کا ہونے سے پہلے کر لوں گا شادی، تم فکر نہ کرو، آرجے نے پورے یقین سے کہا تھا۔ تمہیں اب اپنے دوستوں کے پاس جانا چاہیے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہاں جاتا ہوں، لیکن اس وقت وہ سب مگن ہیں۔ ویسے تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے اتنا پیار کیوں ہے؟ آرجے بچوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ حشام نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ شامو کاکا، تمہارا نام ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہوتا ہے، حشام، اور مجھے ایسے ناموں سے عشق ہے، آرجے سرشار سا بتا رہا تھا۔ ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہونے والا نام ہانم۔ حشام زیر لب بڑبڑایا تھا۔ حشام کے لبوں کی حرکت سے آرجے جان چکا تھا کہ اس نے کس کا نام لیا تھا۔ ہانم۔ آرجے کے چہرے کا رنگ پک ہوا تھا۔ اس کا سانس جیسے اٹک سا گیا تھا۔ وہ اسے کب بھولا تھا؟ وہ تو اسے یاد تھی ہمیشہ کی طرح۔ وقت کا سب سے اچھا کام گزرنا ہوتا ہے، یہ جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ وقت تھوڑا سا اور آگے سرکا اور لاہور میں ایک بار پھر ٹھنڈ نے اپنے پر پھیلائے تھے۔ آرجے کا اپنے دوستوں سے دل اٹھنے لگا تھا۔ کیوں؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ ہانم کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیتا تھا، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا تھا جو اسے واپس اسی موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا تھا، جیسے سال پہلے ڈپارٹمنٹ کے لان میں جو ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے گہری نفرت محسوس کرتا تھا، اور کبھی کبھی اس کی نم آنکھیں، جن سے اس نے آخری بار آرجے کو دیکھا تھا اور جن میں جانے کیا تھا، وہ اسے بے چین کیے رکھتی تھیں۔ ہر چیز کو دماغ سے نکالنے کے لیے اس نے پہلی بار کسی میوزک بینڈ کو جوائن کیا تھا، ردھم بینڈ۔ اس کی فین فالوئنگ بڑھتی جا رہی تھی، لوگ آرجے کے دیوانے تھے۔ ہیلو آرجے، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ میں مرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کا میوزک اور آپ کی آواز دونوں مجھ میں جینے کی ایک آس بھر دیتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو مرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس لڑکے کے سوال نے ایک پل کے لیے آرجے کو ساکت کیا تھا۔ اچھا سنو، ایک سوال کا جواب تو دو، ہم مرتے کیوں ہیں؟ وقت نے تقدیر کے پنے تیزی سے پلٹے تھے، اور وہ سال پہلے گاڑی میں بیتی اس شام میں پہنچ گیا تھا جب وہ ہانم کو ہاسٹل چھوڑنے گیا تھا۔ اس کے سوال پر وہ خاموش رہی تھی۔ بتاؤ نا، تم جی کیوں رہے ہو؟ ہانم نے چہرہ اس کی جانب موڑتے ہوئے نہایت سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔
वो इसलिए कि आरजे एक पल को रुका था कि पहले ये तो जान लो कि तुम जी क्यों रहे हो, तुम्हारे ज़िंदा होने की वजह क्या है? मौत पर बाद में जाना आरजे। वो सख्त से लहजे में कहती चेहरा दोबारा अपनी जाने वाले शीशे की तरफ मोड़ चुकी थी। आरजे एक पल के लिए उसकी हाजिर दिमागी पर दंग रह गया था। चलो ये तो बता दो हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? तुम्हारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? खास तौर पर मैं कहाँ जाऊँगा? वो उसे ज़िज कर रहा था। मुझे नहीं पता। खानम ने दो टोक जवाब दिया था। कमाल है, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें? ये तो गज़ब हो गया। आरजे ने हैरत से ऐसे आंखें फैलाई थी जैसे पता नहीं हानम ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम पैदा होने से पहले कहाँ थे? वो एक बार फिर नागवारी से पूछ रही थी। आरजे की हंसी को एकदम ब्रेक सी लगी थी। वो खामोश हो गया था। वो लड़की उसे उसके सवालों में उलझाती थी। मैं नहीं जानता। वो साफ गोई से बोला था। जब तुम यही नहीं जानते कि पैदा होने से पहले कहाँ थे, तो मैं कैसे बताऊं कि तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे? हानम का लहजा काटदार था। ठीक कहा तुमने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो जैसे उसकी बात से कायल नजर आ रहा था। अच्छा, अपना बताओ, तुम कहाँ जाओगी मरने के बाद? ये तो तय था, वो उसे हॉस्टल तक छोड़ने के बदले में उसे काफ़ी भारी सजाएं दे रहा था। इंशाअल्लाह जन्नत में। हानम ने पूरे एतमादी से जवाब दिया था। इस बार चौंकने की बारी आरजे की थी। वाह भई! इतना यकीन! खुद जन्नत में जाओगी और मुझे क्या जहन्नुम में भेजने का इरादा है? हाँ। हानम के बरजुस्ता जवाब पर वो काफ़ी देर तक हँसता रहा था। उफ़, उफ़! इतनी पक्की दुश्मनी। वैसे एक बात याद रखना, तुम जन्नत में जाओगी तो मैं भी जन्नत में तुम्हारे पीछे ही आऊँगा। आखिर एक तुम ही मेरे सवालात को समझते हुए लॉजिक से मुझे कायल करने की कोशिश करती हो। अब जहन्नुम में तो मुझे तुम्हारे जैसा मिलेगा नहीं, तो जन्नत में जाना पड़ेगा ना मुझे। वो मासूमियत से कह रहा था। हानम खामोश रही थी। वैसे 5 फुट 4 इंच मानना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है। अपने कद पर किए गए कमेंट पर हानम ने कहा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा था और उसका यूं घूरना आरजे को कहकहे लगाने पर मजबूर करता था। एक जानदार सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई थी। वो माजी से एकदम हाल में वापस आया था। हानम नहीं थी, वो जा चुकी थी उसकी दुनिया से बहुत दूर। एक पल के लिए आरजे का दिल उसे देखने को तड़पा था। मुस्कुराहट कहीं गायब हुई थी और उसकी जगह चेहरे पर न जाने अजियत सी क्यों फैल गई थी। उसने कुछ सोचते हुए अपने सामने रखे लैपटॉप पर सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के बाद उसका नाम लिखकर सर्च किया था। वो खुद नहीं जानता था वो ये क्यों कर रहा था। उम्मे हानम, उसकी प्रोफाइल आरजे के सामने थी। तकरीबन 10 माह पहले की अपडेट थी। पिछले 10 माह से उसका अकाउंट बंद पड़ा था। आरजे के अंदर कुछ हो रहा था। एक बेचैनी से उसके अंदर फैल गई थी। जिस दिन हर जी रूह को जिंदा किया जाएगा और मुर्दों को कब्रों से उठाया जाएगा ना, मेरी दुआ है कि हमारा उस दिन भी सामना ना हो। वो अपनी बात में सच्ची साबित हुई थी। तकरीबन 1 साल से आरजे ने उसे नहीं देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो दुआ करके गई थी या आरजे को बद्दुआ देकर गई थी। तुम जिस तरह चाहो ज़िंदगी बसर करो, मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डालूँगी। मगर मैं सिर्फ़ एक बात चाहती हूँ, ज़रा अच्छी तरह ख़्याल रखना कि किन लोगों से बात करनी है, किन से और हसद में गुज़रनी है। वो एक-दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाकर खुश होते हैं। एक बार तुम उन्हें उनकी असली शक्ल दिखा दो, उन पर इल्ज़ाम लगा दो, फिर देखो वो तुमसे कितनी नफ़रत करने लगेंगे और तुम्हें ख़त्म करने पर तुल जाएँगे। वो जब हॉस्टल छोड़कर गई थी तो मैक्सिम गोर्की की किताब माँ पढ़ रही थी और उसने अपनी पसंदीदा जुमलों को पोस्ट किया था। आरजे को महसूस हुआ था जैसे ये उसे ही सुनाया गया था। हानम ने उसकी ज़ात पर बात करने की हिम्मत की थी और बदले में आरजे ने उसका मुंह बंद कर दिया था हमेशा के लिए। ये चंद जुमले सतर-सतर सच्चाई लिए हुए थे। उसकी बेचैनी में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ था। वो कुछ सोचकर अपने नर्म और मुलायम बेड से नीचे उतरा था। अब उसका इरादा मिक्की से बात करने का था। हेलो मिक्की, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम? अपना एड्रेस मुझे दो। आरजे ने मिक्की को फ़ोन किया था। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता और मैं लाहौर या मुल्तान में नहीं हूँ। मिक्की ने सख्ती से जवाब दिया था। लेकिन मुझे तुमसे मिलना है लाज़मी। मैं जानता हूँ तुम इस्लामाबाद में हो। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। अपना एड्रेस दो मुझे। लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना। कहा ना मुझे तुमसे मिलना है, यू इडियट! तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो गाड़ी चलाते हुए इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि दूसरी तरफ मौजूद मिक्की डर गया था। आज काफ़ी दिनों बाद उसे हलाकू खान की औलाद आरजे की झलक नज़र आई थी। मुझे हानम के मुतल्लिक बात करनी है, आरजे ने खुद पर काबू पाते हुए कहा था। मिक्की उसकी बात सुनकर चौंका था और फिर कुछ देर बाद उसने आरजे को एड्रेस बता दिया था। वो अपार्टमेंट के पीछे की जानिब बनाए गए लॉन में बैठी थी। यहाँ माही और एला ने काफ़ी पौधे लगाए हुए थे। अच्छा लगता था, ठंडी हवाएं सरन सरन करती जब उसके
सुनहरी बालों से टकराकर उन्हें पीछे की जानिब उड़ाती थी तो उसे खुशगवारियत का एहसास होता था। उसकी ग्रे आंखों में फैली नमी हर चीज़ को धुंधला जाने पर मजबूर कर देती थी। क्या तुम्हें हमेशा से अकेले बैठना पसंद है? ये मिसेज़ स्टीफ़न थीं जो एक साइकोलॉजिस्ट थीं लेकिन हानम नहीं जानती थी। उसे लूसी माँ ने मिसेज़ स्टीफ़न का तारुफ़ अपनी दोस्त की हैसियत से करवाया था। नहीं, हमेशा से नहीं लेकिन अब लगता है। हानम ने खुले आसमान को तकते हुए जवाब दिया था। और इसकी वजह? मिसेज़ स्टीफ़न ने गहरी नज़रें उसके चेहरे पर जमाते हुए पूछा था। कुछ ख़ास नहीं, बस इंसान की दिलचस्पी कभी एक चीज़ से ख़त्म होकर दूसरी में शुरू हो जाती है और ये एक कुदरती बात है। ज़िंदगी से बेज़ार नज़र आती हो? नहीं तो, ज़िंदगी से बेज़ार लोग तो मरने की कोशिश करते हैं, जबकि मैं तो जिए जा रही हूँ। बातों में उलझाना आता है तुम्हें? मिसेज़ स्टीफ़न मुस्कुरा दी थी। क्या वाक़ई? हानम ने हैरत से पूछा था। हाँ, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, जिनके पास बातों में उलझाने का हुनर हो। तो आज से हम दोस्त हुए। मिसेज़ स्टीफ़न एक 35 साला खूबसूरत सी औरत थीं, जो इस वक़्त अपने पेशा वाराना अंदाज़ में मुस्कुराती नज़र आ रही थीं। मुझे लगता है कि मैं उस रोज़ कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया था। मुझे उम्मे हानम से वो सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे महसूस होता है कि हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ़ होती है, जिसे वो जैसे चाहे गुज़ार सकता है। आरजे ने नज़रें चुराते हुए कहा था। मिक्की उसका इशारा समझ गया था, लेकिन वो आरजे के अंदर जलते अलाव को महसूस नहीं कर पाया था, जो ये बात कहते हुए उसके अंदर जल उठा था। वो जब भी हानम और मिक्की को एक साथ सोचता था, उसका अंदर जलकर खाकस्तर हो जाता था और ऐसा क्यों होता था, वो भी नहीं जानता था। जैसा तुमने उसे समझा वो वैसी नहीं थी, वो अलग थी आरजे। मिक्की ने मरी-मरी सी आवाज़ में कहा था। वो काफ़ी बदल गया था। फटी जीन्स की जगह अब ढंग के कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर वो खबासत नहीं थी बल्कि संजीदगी छाई थी। तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे ही गलत कह रहे हो। तुम्हें नहीं पता मैंने उसे उस दिन हॉस्टल छोड़ा था जाने वो किससे मिलने। बताया था मेहरू ने मुझे। मिक्की ने गुस्से से आरजे की बात काटी थी। मेहरू और हानम की एक क्लास फेलो थी जिसने अपनी पसंद से घर वालों से छुपकर शादी कर ली थी। उसके घर वालों ने उससे हर रिश्ता तोड़ लिया था। उस लड़की की बदकिस्मती कि वो लड़का यानी उसका शौहर उसे धोखा दे गया था। ये बात मेहरू जानती थी क्योंकि मेहरू का उससे राब्ता था। उसने मेहरू से कुछ माली मदद मांगी थी। उस दिन हानम और मेहरू ने उसके घर जाना था। मेहरू ने ये बात हानम को नहीं बताई थी क्योंकि अगर वो बता देती तो हानम कभी उसके साथ नहीं जाती। मेहरू के पास जितने भी पैसे थे वो उसे देने जा रही थी, लेकिन उस दिन उनका एक्सीडेंट हो गया था और मेहरू वक्त पर पहुंच ही नहीं पाई थी। मिक्की की बात ने आरजे को शर्मिंदा कर दिया था। वो उसे कितना गलत समझ रहा था। यानी उस रोज़ भी हानम बेगुनाह थी। उसकी अपनी सोच उसे सांप की तरह डस रही थी। मैं हानम से एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं उसे एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। आरजे ने अपनी शर्मिंदगी मिटाते हुए कहा था। मुझे उसका एड्रेस नहीं मालूम। मिक्की ने साफ जवाब दिया था। मेहरू को पता होगा। मुझे उसका नंबर चाहिए। मेरा उससे मिलना लाजमी है। मेहरू भी नहीं जानती। उसे मुमाने की ख़राब तबीयत के बायस इमरजेंसी में इस्लामाबाद आना पड़ा था। वो खुद बहुत परेशान है क्योंकि तकरीबन पिछले 1 साल से उसका हानम से राब्ता नहीं हुआ। उसका नंबर बंद जा रहा है। किसी का नंबर तो होगा ना घर में, किसी का। आरजे के लहजे में उम्मीद थी। मिकी खुद हानम से माफ़ी मांगना चाहता था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। मैं मेहरू को बुलाता हूँ, खुद बात कर लो। कहते हुए चला गया था जबकि आरजे बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया था। कुछ देर बाद मेहरू उसके सामने थी। मुझे हानम का नंबर चाहिए, आरजे ने कहा था। मेरे पास जो नंबर है वो बन जा रहा है पिछले 1 साल से। मैं हैरान हूँ कि हानि ने अगर नंबर बदलना था तो मुझसे राब्ता तो करती, मेरा नंबर तो था ना उसके पास। मेहरू काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। उसके घर का एड्रेस चाहिए प्लीज़। पहली बार आरजे ने किसी से इस लहजे में कुछ मांगा था। मेहरू सोच में पड़ गई थी। तुम्हें पता है हानि, आरजे का घर भी बैरिया टाउन में ही है। जानती हूँ, हमारे घर से 2 घर छोड़कर उसका घर है। क्या वाक़ई? मेहरू के लिए ये धमाका था। कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं। प्लीज़ तुम्हें मेरी कसम है, तुम मिक्की या आरजे को मत बताना प्लीज़। हानम ने उसकी मिन्नत की थी। अच्छा बाबा नहीं बताती, वादा रहा। हानम के बार-बार मना करने पर मेहरू ने उससे वादा लिया था। प्लीज़ मेहरू, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, तुम समझ रही हो ना? आरजे की आवाज़ पर वो चौंक कर ख़यालों से बाहर आई थी। उसे आरजे की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नज़र आई थी।
وہ نہیں جانتی تھی کہ آرجے خانم سے کیوں ملنا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ خانم یونیورسٹی چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔ پلیز، آرجے کے لہجے میں التجا تھی۔ ٹھیک ہے، مہرو نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے آرجے خانم نے چاہے تمہیں جتنی بھی باتیں سنائی ہوں، اس نے کبھی تمہیں بد کردار نہیں کہا تھا اور نہ تمہاری بات کی تھی۔ وہ اس وقت ریسٹورنٹ میں موجود تھا، کھانا اس کے سامنے میز پر ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ مکی کے کہنے پر بھی وہ رکا نہیں تھا۔ اسے شدید بھوک لگی تھی، وہ ریسٹورنٹ آ گیا تھا۔ شدید بھوک لگنے کے باوجود بھی وہ کچھ کھا نہیں پا رہا تھا۔ مکی کی باتیں اس کی سماعت میں گونج رہی تھیں۔ اس نے تمہیں شیطان تمہاری سوچ اور گھٹیا تمہاری باتوں کی وجہ سے کہا تھا، لیکن کبھی تمہارے ملحد ہونے کے باوجود تمہیں کمتر نہیں سمجھا تھا۔ اس نے ایک چمچ چاول کھائے تھے، جبکہ دوسرا چمچ وہ منہ تک بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بس جلد از جلد خانم سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ ان سسکیوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا جو اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ وہ رات کو 11 بجے کے قریب لاہور پہنچا تھا اور اگلے دن وہ ڈپارٹمنٹ پہنچ گیا تھا۔ وہ وہاں خانم کے ڈاکیومنٹ سے یہ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ جو ایڈریس اسے مہرو نے بتایا تھا وہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ وہ چاہتا تو ڈپارٹمنٹ سے ہی اس کے متعلق معلومات حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کا مہرو سے ملنا ضروری تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ابراہیم سے بات کرنے کے بعد اس نے خانم کے ڈاکیومنٹس چیک کیے تھے، وہی پتہ لکھا ہوا تھا۔ وہ پروفیسر کا شکریہ ادا کرتا ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ وہاں جنت روڈ پر دھند میں چلتے اسے خانم کی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی جنت روڈ پر وہ کھلکھلاتی تھی اور اسی روڈ پر آرجے نے اسے جہنم جیسی آگ میں دھکیل دیا تھا۔ وہ اس کا خیال لیے گیٹ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنی گاڑی بھی اندر لا سکتا تھا، لیکن اسے شدید دھند میں خانم کو سوچتے ہوئے جنت روڈ پر پیدل چلنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میں گھٹتا جا رہا ہوں دھیرے دھیرے، مجھے اس کی کمی کھانے لگی ہے۔